अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स, कल मैं अपनी वीडियो रिलीज़ नहीं कर सका, कुछ निजी मसरूफियात की वजह से। बहरहाल आपको दो चार ख़बरें भी पहुंचानी हैं और दो चार ऐसी बातें पहुंचानी हैं और दो चार ऐसे हक़ाइक़ बताने हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस मुश्किल हालात के अंदर पाकिस्तानी जी रहे हैं और हमारा जो मद्दे मुकाबिल हैं वो हमारे किस किस्म के नालायक लोग हैं कि जो हमें अभी भी बेवकूफ़ बनाने पे तुले हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आज मुर्तज़ा वहाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर सिंध हुकूमत की उन्होंने तर्जुमानी की, जो कि फिर सरासर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप अवामी मुलाजिम बने, आप एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियाँ हैं, आप जो हैं सियासी पार्टी से बाहर निकलें। लेकिन बहरहाल धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और उड़ती रहेंगी और उड़ाते भी रहेंगे ये लोग। तो बात ये है कि सिंध के बारे में उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर सेहत कार्ड हम इसलिए इशू नहीं कर रहे या हम इसलिए उसके अंदर वो नहीं हिस्सा डाल रहे कि ये एक सरासर धोखा है, क्योंकि जी सिंध के जो अस्पताल हैं वो बहुत हाई फाई हैं और उसके अंदर तो पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा बज़ाते खुद तकरीबन 26 साल में सुबह सिंध में रह कर आया हूँ। 26 साल, 26 ईयर, यानी कि मेरी जो ज़िंदगी है, अगर आप उस ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम करें तो ज़्यादा हिस्सा जो है वो मैंने सिंध में गुजारा है और बहुत कम हिस्सा मैंने अपने आबाई इलाके यानी पेशावर में गुजारा है या पंजाब में गुजारा है। तो बात यह है कि सिंध के अस्पतालों की यह हालत है कि उधर अस्पताल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कराची के कुछ अस्पताल हैं जो सिंध मिल्की हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, बल्कि वो वफाक की मिल्कियत है। वो अस्पताल कुछ बेहतर हैं। अगर सिंध के अस्पतालों में इतना ही अंदरूने मुल्क से लोग जाके इलाज कराते हैं तो मुझे समझ नहीं आता फिर नवाज शरीफ लंदन में क्या लेने गया था प्लेटें, फिर तो उसको सिंध जाना चाहिए था, वो तो प्लेटें लंदन लेने गया। तो बस ये एक छोटी सी बात ही मैंने मुर्तज़ा वहाब के बारे में कहनी थी। अब यहाँ पे ज़रा सी मैं बात करता हूँ, हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो कार्ड है यानी कि सेहत कार्ड जो है इसके अंदर 10 लाख की वो है, जबकि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया गया है और सरकारी हॉस्पिटल्स को अगर बेहतर बनाया जाता तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर जाएं तो कोरोना के इलाज से अगर 10-15 दिन ही आप रहें तो 7-8 लाख रुपए का ख़र्चा हो जाता है। तो बात यह है कि हमारे इतने काबिल लोग जो है ना, बाज़ दफ़ा ऐसी बोंगी मार जाते हैं कि उस बोंगी का कोई जवाब बंदा उनको देखते हुए शर्म के मारे सोचे कि यार ये इतना सीनियर शख्स है, इतना जहांदीदा शख्स है और ये इसने इस चीज़ को स्टडी नहीं किया। सबसे पहले मैं आपको सेहत कार्ड के बारे में बता दूं कि सेहत कार्ड जो है वो 10 लाख रुपए हर घराने के लिए, नॉट अ सिंगल मैन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या जोन से भी हॉस्पिटल्स हों जो नॉमिनेटेड होंगे उसके अंदर आप इलाज कराएंगे, उसके अंदर डेंगू का और दूसरा ये जो है आपका कोरोना का इलाज और डेंगू का इलाज ये हुकूमती सतह पर हर इलाके में, हर जगह पे, हर सूबे में मुफ्त होता है। इसका सेहत कार्ड से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। सेहत कार्ड किन बीमारियों के लिए? सबसे पहली बात यह कि वो बीमारियां कि जिसके अंदर आपके लाखों रुपए लगने का वो होता है, और ये 10 लाख कोई लिमिट नहीं है कि 10 लाख के बाद जनाब आप जेब से पैसे देंगे। अगर आप के कार्ड के अंदर फर्ज करें, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर 10,000 रुपये रहते हैं लेकिन आप हार्ट की सर्जरी के लिए आप जाते हैं और उसके ऊपर 5-6 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो ये नहीं है कि आप बाकी पैसे आप जमा कराएंगे, बल्कि वो इलाज आपका मुकम्मल किया जाएगा, बेशक आप 10 लाख से भी ऊपर चले हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सेहत कार्ड है ये किन बीमारियों के लिए है? ये ऐसी बीमारियां जिनसे इंसान का बचना जो होता है वो जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिकली लिहाज से इतना गरीब बंदा है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो उन बीमारियों की अदवायात और उनके इलाज को फेस करे। मसलन जिगर की पेवंदकारी, गुर्दे के अंदर पथरी का इलाज या गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, या डायलिसिस, हार्ट के प्रॉब्लम यानी कि दिल के अंदर वो स्टड जो डलते हैं ये, वो आंखों की प्रॉब्लम और कैंसर का इलाज,
اچھا اسی طریقے سے اس قسم کے جو علاج ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے کان میں درد ہے تو آپ جا کے جناب صحت کارڈ کے اوپر دکھائیں گے، نہیں. جب آپ ایک ایسی خطرناک بیماری، مثلاً آپ کی کوئی ہڈی اس قسم کی ٹوٹ گئی ہے کہ جس کے اندر آپ کے لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے، بعض ایسی جگہ ہیں ہڈیوں کی کہ اگر وہ ٹوٹ جائیں، مثلاً یہ کولے کی ہڈی کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، جس کو بال جوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اس کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ صرف جرمنی بناتا ہے، وہ جرمنی 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی وہ پلیٹ اپنے ملک میں دیتے ہیں. تو اس قسم کے علاج کے لیے یہ صحت کارڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے تو آپ جا کے صحت کارڈ کو استعمال کریں گے، نہیں. صحت کارڈ آپ کی ان بیماریوں کے لیے ہے کہ جس کے اندر ایک غریب کی پہنچ کے اندر وہ بیماریاں نہیں ہیں. تو عارف حمید بھٹی صاحب، انشاءاللہ آپ کو میری ای میل مل جائے گی، اس کے اندر میں نے آپ کو ایک یہ چیز بھیج رہا ہوں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں جی، یہ صحت کارڈ کو پہلے اسٹڈی کر لیتے تو بہتر تھا. تو مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو بونگیاں آج ماری صحت کارڈ کے حوالے سے، تو یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ANP نے خیبر پختونخوا میں اپنے اپنے صحت کارڈ پھاڑ دیے تھے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بن مانگے مل رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ ان نعمتوں سے جیسے کہتے ہیں کہ منحرف ہوتے ہیں یا انکاری ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے آپ کے اوپر ایک ایسی چیز وہ کر دیتے ہیں کہ جس کا پھر علاج نہیں ہوتا. تو یہ بات تھی. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر، ولاگ کے اندر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. تو وہ میں آج آپ کو یہ پھر کنفرم کر دوں کہ آج ایک نیا جسے کہتے ہیں بہانہ تراش لیا گیا ہے، کیونکہ اب یہ بھاگ رہے ہیں دوبارہ. کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ 7 تاریخ کو ایک ہیئرنگ ہونی ہے، فرد جرم عائد ہونا ہے لاہور، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ جو ایک بیان حلفی تھا اس کے اوپر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پھر یہی کہوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ انہوں نے لیٹ کیا. ان کو اسی دن، کیونکہ از خود نوٹس ہے، اسی دن ان کو تاریخ نہیں دینی چاہیے تھی بلکہ فرد جرم عائد کرنا چاہیے تھا، لیکن 7 دن دے دیے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کے صحافی، جن کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بکے ہوئے صحافی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والے صحافی جو کسی سے وظیفے لیتے ہیں، ان کے گھر چلتے ہیں، تو وہ صحافی میدان میں آ گئے ہیں کہ جناب انصار عباسی کے خلاف تو یہ ہونا، یہ تو آزادی صحافت. تو آزادی صحافت مادر پیدر آزادی صحافت نہیں ہے. آپ کسی غریب شخص کی خبر تو آپ نہیں چھاپتے، آپ وہ خبر تو نہیں چھاپتے کہ فلانے تھانے کے اندر ایسے جو رشوت لے رہا تھا، وہ خبر آپ نہیں چھاپتے. ہوگا چھاپیں گے بھی تو پیچھے والے اخبار کے کونے کے اندر اتنی سی. لیکن یہ خبر آپ مین پیج پہ چھاپتے ہیں. کیوں چھاپتے ہیں؟ کیونکہ آپ بینیفیشری کسی اور کے بنے ہوئے تھے. تو ڈکلیئرڈ ہو چکا ہے. اور میں پھر یہی والی بات کرتا ہوں کہ قانون بے شک اندھا ہوتا ہے، جج اندھا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ججز کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بیان حلفی کس طریقے سے پلانٹ کیا گیا، اور اب اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. تو یہ ایک طبقہ جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، جس کو جو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. پہلی دفعہ تو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ جو اپنے اوپر سے کوئی دباؤ ڈالنے لگی ہے، لیکن لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. بہرحال یہ تو 7 تاریخ کو پتہ لگے گا کہ کون کتنا وزن اٹھا سکتا ہے. گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھانا ہے یا اپنے ضمیر کا بوجھ اٹھانا ہے، یہ تو 7 تاریخ کو پتہ لگے گا. لیکن لگ یہی رہا ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بادی النظر میں، ججز کی زبان بول لیتا ہوں، بادی النظر کے اندر جو ہوگا نا، یہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو اتنا طول دیا جائے گا کہ وہ طول ہوتے ہوتے جناب مطلب جسے کہتے ہیں بس پیشی ہوگی، تاریخ ہوگی، اور تاریخ بنتے لکھتے مطلب ڈالتے ڈالتے یہ قصہ جو ہوگا، یہ جو کیس ہے گا، یہ خود ہی ایک تاریخ بن جائے گا. تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو نون لیگ کے جو وہ مریم اورنگزیب ہیں، شاہد خاقان، میرا خیال ہے پتلون عباسی بھی لوگ ان کو کہتے ہیں، تو اس قسم کے احسن اقبال جو وہ لنڈے کا رستو ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ نلائق حکومت، فلانی حکومت، ڈمکانی حکومت نے یہ کر دیا، اور مہنگائی کا طوفان. او بھائی مجھے صرف ایک بات بتائیں، آپ باقی باتیں چھوڑیں. آپ لوگ اچھا کماتے ہیں، آپ لوگوں نے کک بیکس کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے رشوتیں لی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے بہت پیسہ جمع کیا ہوا، آپ کو مہنگائی سے کیا؟ آپ صرف نواز شریف کے آنے کی تاریخ دے دیں. لیکن میں آفرین بھیجتا ہوں ہمارے جتنے بھی ٹی وی اینکرز ہیں، جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں، کبھی آج تک وہ کسی سے یہ نہیں پوچھتے، اور جب آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کہ جناب جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے یا جب ان کا ڈاکٹر ان کو مشورہ دے گا تو
سفر کرنے کے قابل تو وہ پاکستان آئیں گے، تو ادھر ہمارے صحافیوں کے پاس جواب کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی کون سا علاج ایسا ہو رہا ہے کہ جس کا 2 سال ہو گئے ہیں؟ مقصد مجھے بتائیں ویورز کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے میرا خیال ہے جو خطرناک سرجری ہوتی ہے وہ ہارٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ دل بند تو سب بند۔ میرے بہنوئی کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی، مطلب ان کا دل نکال کے وہ کہتے ہیں کہ وہ نئے اسٹڈ بھی ڈلے تھے اور کیا ہوا تھا، یعنی کہ بہت میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا کہ بہرحال سب سے بڑا آپریشن ہوا تھا جس کے پنس کے اندر لاکھوں روپے پیمنٹ ہم نے کی تھی، لیکن وہ 7-8 دن کے بعد وہ گھوم پھر رہے تھے، صحت یاب ہو چکے تھے، اور ابھی بھی وہ تقریباً 30-35-40 کلومیٹر کا سفر موٹر سائیکل پہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ نواز شریف کی کون سی ایسی پتہ نہیں کون سی سرجری ہے کہ یا تو یا وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے، نیچے سے کوئی چبونے کاٹتے ہوں گے، کوئی مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کون سی ان کی ایسی سرجری ہوئی ہے کہ جو جہاز میں بیٹھ کے بھی نہیں آ سکتے یا ہونی ہے۔ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا ایک چھوٹی سی سرجری ان کی بھی انگلینڈ میں ہونی تھی، تو وہ وہی ہونی تھی، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی جو پلاسٹک سرجری ہے جو اس نے چہرے کی کرائی ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ بھی ایک چھوٹی سی سرجری کے لیے جانا چاہتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو اپنے اوپر سے جو سوالیہ نشان ہے شاید دھونے کی کوشش کر رہا ہے، دھلے یا نہ دھلے بات کی بات ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک از خود نوٹس لے لیتا ہے نواز شریف کو جو باہر بھیجا ہے وہ 8 ہفتے کے لیے، اس کے اوپر ایک از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو ویسے ہی برائے نام ہی طلب کر کے تھوڑی بہت بات چیت کر لیتے تو شاید کی بات کر رہا ہوں کہ لوہار ہائی کورٹ سے وہ لاہور ہائی کورٹ بن جاتا۔ لیکن پھر وہی والی ایک بات کروں گا کہ میں جب کراچی میں تھا تو ادھر ایک اخبار نکلتا تھا امت، اور اس کے اندر ایک سیلانی صاحب تھے، وہ لکھتے تھے تو آخر کا ان کا جملہ ہوتا تھا میں دیکھتا رہا اور دیکھتا چلا گیا۔ تو یقین جانیں کہ سمجھ نہیں آتا یہ پاکستان کا عدالتی نظام کہ ایک مجرم، اچھا مزے کی بات یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ ایک مجرم مجرمہ کو بھی ایک بیل ملی ہوئی ہے، کس لیے کہ وہ اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے اس کو بیل دی گئی ہے کہ وہ اپنے بیمار باپ کی تیمارداری کرے، اور اس کا باپ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، محترمہ کدھر ہے؟ لاہور میں یا اسلام آباد میں یا پاکستان میں۔ تو یہ ایک اندھا قانون ہے، اور اندھے ہمارے ہائی کورٹس ہیں، اور اندھے ہمارے ججز ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ایک چھوٹی سی بات میں بتانا بھول گیا، پاک افغان بارڈر جسے کہتے ہیں، جس باڑ کا جو تنازع ہے وہ بڑی شدت اختیار کر گیا ہے، اور میں پہلے دن سے کہتا تھا اپنی ہر ویڈیو کے اندر، اپنے ہر ویلاگ کے اندر یہ کہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے، اور پاکستان کی حدود کے اندر بھی، یعنی کہ جہاں پہ باڑ لگی ہو ادھر کے اگر لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ باڑ نہیں ہونی چاہیے، ہم افغانستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی اٹھا کے افغانستان میں پھینک دینا چاہیے یا ادھر وہ کر دینا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آرمی نے آرمی چیف نے ایک سخت رویہ اپنایا ہے جو مطلب جو ہمارے دلوں کی عکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ باڑ ہر حالت میں لگے گی اور جو اس کو کھیڑے اس کو اڑا دو، یہ الفاظ ہیں گے میں نے بھی سنے ہیں، ایک ٹی وی سے ہی سنے ہیں، ان کے منہ سے تو نہیں سنے، لیکن اگر اس کا ابھی تک ISPR نے اگر اس کو ڈینائی نہیں کیا تو اٹس مینس کہ یہ بات ہے۔ تو بہرحال پاک افغان بارڈر کے اوپر ذرا ہمارے جو ویورز ہیں وہ ذرا کان کھول کے رکھیں، اور کوئی اس قسم کی انفارمیشن ہو تو مجھے بھی کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہنے سے پہلے میرے جو روایتی جملے ہیں وہ روایتی جملے، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، دوسرے نمبر پہ یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے، تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں اب تو مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہا ہے کہ واپس آ جایا، اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ کو چاہیے کہ آنکھیں کھولے، اور جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی بنتی ہے۔ پاکستان کے اندر کرپشن کے لحاظ سے جو نمبر 1 ہے وہ پولیس ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہماری عدلیہ کا شمار آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک کہہ دیتا ہے کہ جناب گڈ گورننس اور کرپشن ہم ختم نہیں کر سکے۔ کرپشن ختم کس نے کرنی ہے؟ کرپشن اس پولیس نے ختم کرنی ہے جو خود سب سے بڑا کرپٹ ہے، محکمہ ہے۔ کرپشن اس عدالت نے ختم کرنی ہے جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ وہ
ججز کیا کرپشن ختم کرانے میں فیصلے دیں گے کہ جن کی اپنی عدالتوں میں 50 روپے والا اسٹامپ پیپر 250 روپے کا بکتا ہے؟ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ جو سینئر ججز ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ اپنے کرپٹ ججز کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں. اگر ایک کو بھی آپ نے مثال بنا دیا ہوتا، ایک بھی کرپٹ جج کو آپ نے کوئی جسے کہتے ہیں سافٹ کارنر نہ دیا ہوتا، تو آج حال یہ نہ ہوتا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.